कई बरस हमारी शादी को गुजर गए, बच्चे बड़े हो गए। एक रोज़ एक अजीब हादसा हो गया जिसने मेरी गुज़िश्ता, मौजूदा और मुस्तकबिल के सुकून को अथल पथल करके रख दिया। मेरे शौहर एक ऐसे शहर में रहते थे जहाँ का माहौल घुटन ज़दा था। वहाँ औरतों पर पाबंदियाँ बहुत थीं, जबकि मैं शादी से कबल निस्बतन बड़े शहर की परवरदा थी। आज़ाद माहौल की आदी थी, जहाँ को एजुकेशन में पढ़ा। लिहाजा शादी होकर जब ससुराल आई तो यहाँ पाबंदियों से वहशत ज़दा होकर बीमार पड़ गई। जीवन साथी ने मेरी बीमारी की वजह को भांप लिया। बोले, तुम परेशान मत हो, जहाँ तुम खुश रहोगी मैं वहाँ रहूँगा। अगर तुम शहर शिफ्ट होना चाहती हो तो वहाँ रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। मैं अपनी अराज़ी फ़रोख्त कर दूँगा और यहाँ जो मेरा कारखाना है इसको बंद कर देता हूँ। चाहे कलाश हो जाऊँ, मगर तुमको नाशाद नहीं देख सकता। अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे वालिदैन ने वफ़ा रखा है तो मैं भी कम वफ़ादार नहीं। मैं दुल्हन थी, खामोश हो गई। इतनी बड़ी बड़ी बातों का भला क्या जवाब देती। रोहेल मेरे लिए अजनबी थे। वो पहाड़ों में आबाद एक कबीले के फ़र्द थे, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद कदर रोशन ख्याल हो गए थे। ताहम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। मैंने उनको शादी से कबल ना देखा था। ये शादी मेरे वालिद के एक दोस्त ने अपने दोस्त के बेटे से करवाई थी। ये शादी के बाद तीसरा हफ्ता था। हमारे साथ को अरसा ही कितना गुजरा था। अगरचे हम उम्र भर के साथ ही बन चुके थे, लेकिन अभी तक एक दूसरे से नावाकिफ़ थे। उनकी आदत का मुझे इल्म न था और मेरे तौर अतवार को वो जानते न थे। मैं एक तालीम याफ्ता रोशन ख्याल घराने की लड़की थी। शादी से पहले मुलाजमत भी कर चुकी थी, जबकि यहाँ के दरो दीवार तक जेल के जैसे थे। यहाँ औरतें अपनी मर्जी से कहीं बाहर आती जाती नहीं थी। सैर व तफरीह तो क्या, यहाँ तो उनके मकानात पर परिंदा भी पर ना मार सकता था। जब रोहेल ने दिल बढ़ाने वाली बातें की तो मैं ठंडे दिल से सोचने लगी, क्या मैं यहाँ सारी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। रोहेल अच्छी आदत के थे, लेकिन पुरानी रिवायात की पाबंदी करने पर ख़ानदानी वजूह के बाइस मजबूर थे। अभी मैं सोचो कि भूल भुलैयों में गुम थी कि शौहर की मोहब्बत भरे मेरे पैरों की जंजीर बनती गई। उन्होंने मेरे लिए खादमाओं का इंतज़ाम कर दिया कि पलंग से उतरने पर मेरे पैर मैले ना हो जाएं। उन्होंने मुझको इतना अपनाइयत भरा एहसास दिया कि जी चाहता उनके दिल में छुप कर रह जाऊँ। बड़ा शहर, उसकी आज़ादियाँ जाएं भाड़ में, लेकिन माहौल देखती तो फिर वहशत होने लगती। ख़ास तौर पर जब ये हफ्ता भर के लिए अपने बागात की फसल देखने चले जाते। अभी तो नई ज़िंदगी की शुरुआत थी। ज़्यादा वह घर रहने की कोशिश करते थे, जिसने मेरा दिल मोह लिया था। गर्मियों के दिन थे। हमारी शादी को 4 माह हुए थे। हम ऊपर की मंजिल की छत पर सो रहे थे और मुझसे बातें कर रहे थे कि तुम मुझे बेहद अच्छी लगती हो। सोचता था कि न जाने मेरी दुल्हन कैसी होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी सूरत में मुझे ज़िंदगी भर के लिए ख़ास इनाम दे दिया है। वफ़ा मुझे अगर किसी से मोहब्बत हुई है तो घूंघट उठाते ही अपनी दुल्हन से हुई है। ये बातें सुनकर मुझको उनके मोहल्ले की एक औरत की कही बात याद आ गई, जो एक रोज़ मेरी नंद से मिलने आई थी, मगर वो घर पर न थी। तब उस औरत ने होले से कहा था कि तुम्हारे शौहर और शीरी गाना गाने वाली की खूब दोस्ती थी, ज़रा बच कर रहना। अच्छा तो साहब ये तो बताएं कि शीरी कौन है। आज मौका अच्छा था, मैंने वो सवाल कर ही दिया जो मेरे दिल में था। वो एकदम खामोश हो गए। बोले, जनाब कोई नहीं, तुमसे किसी ने गलत कहा है। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ शादी से पहले शीरी नामी एक मुगनिया का गाना सुनने जाया करता था। तुम्हें तो पता है कि हम मर्द लोग ऐसा कुछ शुगल मेला करते ही हैं, लेकिन अब जब से शादी हुई है मैं इस जगह भी नहीं गया। अच्छा, आइंदा इस औरत का तज़किरा कभी मत करना, वरना मुझको बुरा लगेगा। मैंने कहा, वादा करती हूँ कभी इस बारे में फिर बात ना करूँगी, पर उसके बारे में सच बता दें। बताया ना कि एक मुगनिया है, बहुत अच्छा गाना गाती है। उसकी माँ भी बहुत मशहूर गाने वाली थी। दोस्त एक रोज़ ज़बरदस्ती उसके ठिकाने पर ले गए। बला की गायिका है, क्या आवाज़ पाई है, बिल्कुल कोयल की सी, दर्द भरी। जब गाती है सुनने वाले साकित रह जाते हैं। मुझको मौसीकी से शगफ़ है, लिहाजा जब बोरियत महसूस होती तो मैं गाना सुनने चला जाता था। इतना बताकर वो चुप हो गए। फिर क्या हुआ, मैंने इश्तियाक से पूछा। बताइए ना, आपको मेरी कसम है, सच सच बता दीजिए। सच सच बता दूं तो सुनो, इस बेचारी को इश्क हो गया मुझसे। अगरचे कुछ दिन ज़्यादा गुजर जाते और मैं ना जा पाता तो उसके कासिद आते, संदेशा लाते। मेरे दोस्तों से इल्तजाएं होती कि रोहील से कहो कि 2 घड़ी को आकर इस सूरत दिखा जाए। वो आपको कैसी लगती थी? मुझे भी अच्छी लगती थी। सच कहूँ तो अगर मालज़ादी ना होती तो मुमकिन था कि मैं इससे शादी कर लेता। उसने बहुत मिन्नतें की कि मैं इससे शादी कर लूँ तो वो उम्र भर के लिए गाना छोड़ देगी और पर्दे में रहकर ज़िंदगी गुजारेगी।
میں جیسے رکھوں گا رہے گی، لیکن میں نے منع کر دیا کہ میں اپنی خاندانی ریت روایت سے مجبور ہوں، اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس نے وعدہ لیا کہ اگر میری شادی ہو جائے تو کبھی بھی میں ہمیشہ اس کے ساتھ رابطہ ضرور رکھوں گا۔ تو کیا آپ نے وعدہ کر لیا تھا؟ ہاں، اس کو ٹالنے کے لیے، یوں سمجھو کہ جان چھڑانے کو جھوٹا وعدہ کر لیا تھا، لیکن شادی کے بعد میں اس کے پاس نہیں گیا۔ تو کیا اب اسے صبر آ گیا ہے؟ صبر کیا آنا ہے، لوگ آ کر اس کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی میرے دوست کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ کر روتی ہے، منتیں کرتی ہے کہ ایک بار روحیل کو میرے پاس لے آؤ یا مجھ کو اس سے ملوا دو۔ تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، اس بات پر کہ میرے کچھ دوست اس کا مذاق بناتے ہیں، اس کو دھوکے سے لے جاتے ہیں کہ چلو روحیل فلاں جگہ ہے، مگر وہاں لے جا کر وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت رنج ہوا۔ کیا ہوا کہ وہ بیچاری حالات کے ہاتھوں غلط جگہ کی مکین ہوئی، لیکن تھی تو ایک عورت۔ مجھ کو رنجیدہ دیکھ کر کہنے لگے، اس لیے تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب بتاؤں۔ اچھا ہے کہ مزید ہم اس بارے میں بات نہ کریں اور میں اس باب کو یہیں بند کر دیں۔ میں اس بات سے افسردہ نہیں کہ شادی سے قبل آپ گانا سننے جاتے تھے۔ شادی سے قبل کے معاملات سے میرا کیا؟ اچھا کیا سچ بتایا؟ اس بات سے تو میاں بیوی میں باہم اعتبار اور اعتماد کا رشتہ قائم دائم رہتا ہے، تو پھر کیوں ملول ہو گئی ہو؟ یوں کہ مجھ کو آپ کی سنگ دلی پسند نہیں آئی۔ کاش وہ ایک بار مجھے مل جائے تو میں اس کے آنسو پونچھ لوں گی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ میری نند کا بچہ بھاگا بھگایا اور کہنے لگا، روحیل ماما، آپ سے ملنے ایک عورت آئی ہے، وہ باہر دروازے پر کھڑی ہے۔ اس شہر میں رات کے وقت کوئی عورت کسی مرد سے ملنے نہیں آ سکتی، آئے گی تو گھر کی عورتوں کے پاس ہی جائے گی۔ روحیل نے نیچے جانے سے منع کر دیا، لیکن میرے دل نے گواہی دی، ہو نہ ہو یہ شیریں ہے، وہی روحیل سے ملنے اس وقت آ سکتی ہے، کیونکہ دل کی لگی دیوانگی تک پہنچا کر دم لیتی ہے۔ تبھی میں نے اصرار کیا، آپ نیچے جائیے، دیکھیے تو کون ہے۔ بظاہر میرے کہنے سے وہ اٹھے، میں بھی ان کے پیچھے چل دی۔ انہوں نے ترنت بیٹھک کا دروازہ کھولا، وہ اندر سے باہر گئے تو میں بھی ان کے پیچھے بیٹھک میں داخل ہونے لگی۔ انہوں نے مجھے وہیں روک دیا، بولے، کیا خبر میرا کوئی دوست ہو، تم بے دھڑک بیٹھک میں کیسے آ سکتی ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے پیچھے کیا اور دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ اس کے بعد بیٹھک کا وہ دروازہ کھولا جو باہر برآمدے میں کھلتا تھا۔ انہوں نے دربان کو آواز دی، کون مجھ سے ملنے آیا ہے؟ اب میں بیٹھک کے ادھر گھر کے اندر راہداری میں بند دروازے کے پاس کھڑی تھی اور شیشے پر کان لگا کر اندر کی سرگوشیاں سن سکتی تھی۔ مجھ کو قدموں کی چاپ سنائی دی، کوئی بیٹھک کے اندر آیا، پھر تھوڑی دیر میں عورت کی سسکیاں سنائی دی، وہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ دونوں کی گفتگو مدھم آواز میں تھی، جس کو کان لگا کر سننے کے باوجود نہ سن پا رہی تھی۔ میرے پیر جیسے زمین نے جگڑ لیے تھے، وہاں سے ہٹنے کا نام نہ لوں، اور ادھر یہ ڈر کہ گھر کے اندر سے کوئی راہداری میں نہ آ نکلے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ساس اپنے کمرے سے نکل کر راہداری میں آئیں، مجھ کو اس طرح مشکوک انداز سے کھڑا پایا تو میری طرف آئیں۔ پوچھا، کیا بات ہے دلہن؟ انہوں نے بھی دروازے کے شیشے پر کان لگا دیا۔ ان کی سماعت کی حس مجھ سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ عورت کی باتیں ان کی سمجھ میں آنے لگی، جو کہہ رہی تھی کہ تم نے تو شادی کے بعد بھی میرے پاس آتے رہنے کا وعدہ کیا تھا، پھر وعدہ کیوں وفا نہ کیا، جانتے ہوئے تمہارے دوستوں نے مجھ کو تمہارے نام پر کتنا دھوکہ دیا ہے۔ اس کی سسکیوں کے ساتھ اس کی چوڑیوں کی کھنک عجیب طرح کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ میری ساس معاملے کو سمجھ گئیں، تبھی انہوں نے دروازے کے چوکھٹے پر لگے شیشے کو مکے مارے اور بولی، کون ہے اندر روحیل؟ نکالو اسے، کھولو دروازہ ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گی۔ ان کی گرجدار آواز سے روحیل ڈر گئے۔ ان کی آواز سنائی دی، شیریں تم کو خدا کا واسطہ دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اب جاؤ، یہ لو برقع اپنا، جلدی کرو ورنہ اماں تمہارا اور میرا حشر کر دیں گی۔ چند سیکنڈ میں بیٹھک سے کسی کے باہر جانے کی آہٹ سنائی دی اور پھر روحیل نے بیٹھک کا دروازہ بند کر کے ہماری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ کون تھی یہ؟ کون آیا تھا؟ اماں غصے سے پھنکار رہی تھی۔ کوئی نہیں، میرا دوست تھا۔ پھر انہوں نے مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے ان کی والدہ کو بازو سے پکڑ کر کہا، چلیے تاجی، ادھر آئیے۔ میں ان کو ان کے کمرے کی طرف لے چلی۔ اماں آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی پوچھ لیتی ہوں ان سے، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے۔ بڑی مشکل سے ان کی والدہ کو میں نے سنبھالا، ان کے کمرے میں پہنچایا، پانی پلایا، پھر میں روحیل کی طرف آئی۔ وہ بیٹھک میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے چند ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بکھری دیکھی تھی اور ایک چھوٹا سا زخم ان کی ہتھیلی پر بھی تھا جس میں سے خون رس رہا تھا۔ شاید انہوں نے اس دیوانی کو کلائی سے پکڑ کر بیٹھک سے باہر کی طرف کرنا چاہا تھا کہ چوڑی ٹوٹ کر ان کی ہتھیلی کو زخمی کر گئی تھی۔
میں الماری سے دوا اور پٹی نکالی اور زخم پر دوا لگا کر پٹی باندھ دی۔ وہ خاموش لیٹے رہے۔ فوری طور پر جواب طلبی کو میں نے بھی مناسب نہ جانا۔ معاملہ تو سمجھ میں آ ہی چکا تھا۔ میں چپ تھی، مگر چند لمحے پہلے بیٹھک سے آتی سسکیاں میرے دل میں سوراخ ڈال گئی تھیں۔ وہ لڑ رہی تھی، جھگڑ رہی تھی کہ شکایت شکوے کر رہی تھی۔ سب آوازیں گڑبڑ ہو گئیں۔ میرے کان جیسے بند ہو گئے تھے، لیکن بند کانوں کے پردوں سے بھی مجھ کو وہ بولی سنائی دے رہی تھی جو آنسوں سے تر بتر تھی۔ میرے ہاتھوں اور باہوں میں گجرے تھے اور میں نے سہاگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، روہیل کے نام کا۔ صبح تک میری ساس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ وہ ہمارے کمرے میں آئی اور کہا کہ کون تھی آخر وہ، یہاں آئی کیسے، کیوں کر جرت ہوئی اس ماں زادی کی۔ سن لو روہیل، اب اگر وہ دوبارہ یہاں آئی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ آج بھی میں نے انہیں قابو کیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ روہیل کی والدہ اس گھر میں کتنی اہمیت اور روب رکھتی ہیں کہ کنبے کے تمام افراد ان کے سامنے نہیں بول سکتے تھے۔ وہ غصے کی بھی بہت تیز تھیں، لیکن میرے ساتھ شفیق اور مہربان تھی۔ میں نے اب گھر بسانے کی ٹھان لی تھی۔ روہیل کے سچ بتا دینے سے میرے دل پر ان کا اعتبار قائم ہو گیا تھا۔ وہ دوشی تھے یا نہیں، شادی سے قبل کے معاملات پر ہم دونوں کا کچھ اختیار نہ تھا کہ وہ ماضی کا حصہ تھے، اور موسیقی کو میں جرم نہیں جانتی تھی۔ میں نے روہیل کو معاف کر دیا، دوبارہ اس واقعے کا تذکرہ کرنے سے گریز کیا۔ میں نہ ان سے وضاحتیں طلب کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی زندگی میں الجھنیں بڑھانا چاہتی تھی۔ جب وہ مجھ سے محبت بھرا سلوک رکھتے تھے تو کیوں اپنی اور ان کی زندگی میں زہر گھولتی؟ میں کوئی جاہل اجڑ عورت نہ تھی، تعلیم یافتہ تھی۔ ہماری زندگی میں پہلے سے اب سکون تھا۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ ان بندشوں بھرے ماحول میں کیوں کر تمام عمر گزار پاؤں گی، لیکن شیریں کے آنے کے بعد سے یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ مجھے بھی روہیل بن کہیں چین نہ آئے گا۔ اگر سکون ملے گا تو یہیں اپنے شوہر کے پاس، انہی کے گھر میں۔ دل نے حتمی فیصلہ کر دیا کہ اب عمر بھر اپنے سرتاج کے پاس ہی رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو میرے بغیر یہ کسی اور کے ہو جائیں۔ ہماری زندگی معمول کے ڈگر پر چل نکلی۔ بچے ہو گئے تو جیسے سونے چمن میں پھول کھل گئے۔ میکے کو بھول کر بچوں کی محبت اور ان کی پرورش میں کھو گئی۔ روہیل کام کاج کے سلسلے میں ایک ایک ماہ نہیں آتے، اپنے کاروبار میں مصروف سے مصروف تر ہوتے گئے۔ مجھے پرواہ نہ تھی، میں اپنے بچوں کے ساتھ سکھ سکون سے رہ رہی تھی۔ روہیل مال خریدنے پشاور سے آگے گئے ہوئے تھے کہ ان کے ٹرک کو حادثہ پیش آ گیا۔ وہ جاں بحق ہو گئے۔ قیامت خیز خبر میرے دیور نے آ کر سنائی۔ 2 دن تک ہوش نہ آیا، مجھے ہسپتال لے گئے۔ یہ تو میری زندگی تھی کہ کومے سے نکل آئی۔ ہوش آ گیا۔ میرے بچوں کی خاطر خدا نے مجھ کو دوبارہ نئی زندگی عطا کر دی۔ شوہر کا صدمہ تو سہنا ہی تھا کہ موت کی طرح یہ صدمہ بھی اٹل ہوتا ہے، سہنا ہی پڑتا ہے، لیکن میرے خالق نے ایک اور ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر شاید مجھ کو دوبارہ نئی زندگی عطا کی تھی، اور وہ ذمہ داری تھی روہیل کی وفات کے بعد اس کی 3 بیٹیوں کو ماں کی شفقت دینے کی۔ روہیل کی وفات کے صرف 1 ماہ بعد 3 خوبصورت لڑکیاں عائشہ گل، فاطمہ گل اور فرح گل میرے دیور سہیل کے ہمراہ آ گئیں۔ سہیل نے کہا، بھابھی میں آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں، آپ صدمے میں تھیں، صحیح صورتحال سے آگاہ نہ کر سکا۔ آپ سے شادی کے چند ماہ بعد روہیل بھائی نے شیری نامی ایک عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ اس راز سے میرے سوا کوئی واقف نہیں تھا۔ مجھے بھی بھائی صاحب نے کچھ ماہ پہلے ہی اپنی دوسری شادی کے بارے میں آگہی دی اور گھر بھی لے گئے۔ شاید ان کی زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے تھے، تبھی خدا نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے خاندان کے کسی فرد پر یہ راز کھول دیں کہ انہوں نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور ان کی 3 بیٹیاں بھی ہیں۔ میں حیرت سے سہیل کا منہ تک رہی تھی۔ ان بچیوں کی ماں کہاں ہے؟ بھابھی دراصل بھائی کا جب ایکسیڈنٹ ہوا وہ اپنی کار چلا رہے تھے اور بھابھی شیریں ان کے ساتھ تھیں۔ دونوں ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب حواس سنبھلے، جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور شیریں کی بیٹیوں پر نظر گئی جو اپنے باپ جیسی خوبصورت تھیں۔ ان کی ماں کو تو میں نے دیکھا ہی نہ تھا، یقیناً وہ بھی خوبصورت ہوگی، تبھی تو میرے روہیل کو پسند تھی۔ مرنے کے بعد بھی دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا، شاید ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں کہ ایک دوسرے کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اور میں، جس کو عمر بھر یہ گمان رہا کہ روہیل میرے ہیں، وہ مجھ ہی سے سچی محبت کرتے ہیں، میرے سوا کسی اور کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے۔ مجھ کو بچیوں سے کوئی اناد نہ تھا، یہ میرے شوہر کی بیٹیاں تھیں، جبکہ میرے خدا نے مجھ کو کوئی بیٹی نہ دی تھی۔ 3 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت بھائیوں کے لیے بہنوں اور بہنوں کے لیے بھائیوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ میں لا علم تھی، مگر وہ علم و حکمت والا تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ میرے بیٹوں کی آرزو پوری ہو گئی۔
وہ کہا کرتے تھے کہ کاش ہماری بھی بہنیں ہوتی۔ یوں ان کو بہنیں مل گئیں اور مجھے بیٹیاں مل گئیں۔ انہوں نے مجھے ماں پکارا۔ مجھ میں ماں کا پیار تلاش کیا تو میں نے بھی کنجوسی سے کام نہ لیا، ان کو گلے سے لگا کر ماں کا پیار دیا، ان کے رشتے تلاش کیے اور میرے بیٹوں نے وقت آنے پر اپنی بہنوں کو جہیز دے کر عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ آج میرا کنبہ پورا ہے، ماشاءاللہ، بیٹے، بہویں، پوتے پوتیاں، بیٹیاں، داماد، نواسے نواسیاں۔ جب یہ سب عید تہوار پر میرے آنگن میں اکٹھے ہوتے ہیں تو گھر کا آنگن چہک اٹھتا ہے، سبھی خوش ہوتے ہیں، جیسے کسی کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو۔ اگر کمی محسوس ہوتی ہے تو رحیل خان کی، کہ جنہوں نے میری محبت کا بھرم رکھا اور اپنی محبت کا بھی، دونوں طرف وفا نبھائی، لیکن کسی کو کسی سے شکوے کا موقع نہ دیا۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو اپنا بھرا پڑا چمن دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے، لیکن یہ خوشی دیکھنا شاید ان کے نصیب میں نہ تھا۔